अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि एक खौफनाक हकीकत, कराची की तर्ज पर लगने वाली आग जिसने कई कीमती जानें निगल ली। इस वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत ने सूबे भर की इमारतों का सर्वे कराया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में 14 इमारतें इंतहाई खतरनाक करार दी गईं, जिनमें लाहौर की 13, फैसलाबाद की एक इमारत शामिल है। ये इमारतें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं और अंदरून शहर के गुंजान आबाद इलाकों में इनका वजूद खतरात को कई गुना बढ़ा देता है। इसी दौरान लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक होटल की बेसमेंट में आग भड़क उठी। गैर कानूनी गैस कनेक्शन और बॉयलर के फटने की वजह से शुरू होने वाली इस आग ने लोगों में खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। इसी आग की लपेट में आया एक नौजवान शहरियार जो होटल के फर्स्ट बेसमेंट में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। शहरियार चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी नहीं दूसरों की जिंदगियां बचाने को तरजीह दी। कैमरों की मदद से रास्ता दिखाता रहा, लोगों को खबरदार करता रहा और तकरीबन 180 अफराद को महफूज रास्ता फराहम किया। मगर जब अपनी जान बचाने की बारी आई, आग बहुत तेज हो चुकी थी। उसने अपने कजन को फोन करके इतला दी कि वो आग में घिर चुका है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। तमाम लोग उसकी कुर्बानी की वजह से बाहर निकलने में कामयाब हुए, मगर शहरियार खुद होटल की बेसमेंट में जिंदगी की बाजी हार गया। 3 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जान से गए और शहरियार अपने वालिदैन का अकलौता बेटा अपने माँ बाप के ख्वाबों को अधूरा छोड़ गया। आइए बढ़ते हैं उस खानदान की तरफ और जानते हैं कि ये सानिया कैसे पेश आया। ज़फ़र साहब हैं हमारे साथ, जिनका इकलौता बेटा था 24 साल, जिसकी अभी उन्होंने खुशियां भी देखनी थी, वो इस दुनिया से चला गया। जिस बाप का जवान बेटा चला गया हो, क्या हुकूमती इदारे और हुकूमत इसको इंसाफ दिलवा पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ज़फ़र साहब, बहुत तकलीफ़ दे मरहला और बहुत अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बताइएगा कि आखिरी जब हुई बात, जब घर से गया, क्या कुछ हुआ? फिर वहाँ पे फ़ोन कॉल भी उसने की, फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ और वो लोग जो सरमायादार थे, बड़े लोग थे, ना तो वो गिरफ़्तार हुए, ना ही पुलिस उनको सलाखों के पीछे ले जा सकी। कानून भी आपकी शायद उस तरह से अभी तक मदद नहीं कर पाया। आपका नुकसान और आपका बेटा तो कोई दुनिया की ताकत वापस नहीं ला सकती। कोई इंसाफ मिल पाया? मैं उस वक्त सुबह का टाइम था, मैं घर में बैठा नाश्ता कर रहा था, तो मेरा फ़ोन लगा था अंदर कमरे में चार्जिंग पे। मैं बाहर नाश्ता बैठा कर रहा था, मुझे मेरे बेटे की कॉल ज़रूर आई, लेकिन वो मैं उठा नहीं सका। जिस दिन ये वाक़या हुआ है, आग लगी होटल में? जिस दिन आग लगी, मेरा सुबह ड्यूटी की टाइमिंग उसकी मेरे बेटे की ऐसी होती थी, कभी मॉर्निंग में, कभी नाइट में, कभी इवनिंग में, इस तरह का था उनका शेड्यूल बना। तो वो फिर उसके बाद जब मेरे से ना बात हो सकी, तो मेरा एक भतीजा है, मेरे बड़े भाई का बेटा नुमान, उसने फ़ोन किया, क्योंकि ज़्यादातर उसके साथ बहुत काफ़ी मेरे भांजों के साथ मेरी, यानी कि उस बच्चे के इतने कुछ यार दोस्त भी नहीं थे। वो आपस में कज़नों के साथ, भाइयों के साथ ही बस बैठता था। उसको फ़ोन किया उसने, तो वो 10 मिनट लगे होंगे मेरे ख्याल में उसको भी, क्योंकि वो इतना परेशान हो गया था कि ये क्या हुआ। ये उसने फ़ोन करके उसको कहा कि यार यहाँ पे आग भड़क उठी है, आग लग गई है, तो बस मुझे बचा लो आके सर। तो अब देखें ना, उसका वहाँ पे 3 बेसमेंटें, तो
وہ بھی پہنچ گیا. وہاں پر پہنچ کے اس نے مجھے فون کیا کہ چاچو یہاں پہ میں پہنچا ہوں تو شہری کے آفس میں آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ بھی ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور شہری لاپتہ. تو آپ جو ہے نا فوری پہنچو. میرے خیال میں ہر چیز باپ تھا, ہر چیز وہیں پہ چھوڑی, بس بھاگ پڑا اس طرف. وہاں پہ پہنچا ہوں تو ایسی کنڈیشن تھی, سارے مطلب دنیا باہر کھڑی, میڈیا والے بھی باہر تھے, اندر صرف اس وقت تک پولیس تھی کچھ اور کچھ ان کی مینجمنٹ تھی. اور وہاں پہ ایک مجبور باپ کھڑا تھا جو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو نکالو. وہ بچہ جس نے پورے ہوٹل میں اناؤنسمنٹ کی, انٹر کام پہ سب کو بتایا کہ یار سب نکلو یہاں سے, سب نکلو یہاں سے, لیکن وہ خود نہ نکل سکا. کیوں نہیں نکل سکا؟ اس کا اتنا ڈیفرنٹ نہیں تھا, وایا نہیں تھا کہ وہ باہر نہیں آ سکتا تھا. لیکن میرے بیٹے نے اپنی جان کی بازی لگائی, جان پہ کھیل کے اس نے کئی لوگوں کی جان بچائی. کہ وہ نیچے بیسمنٹوں تک وہ جو جاتا رہا خود, اور وہاں کے ایک دو لڑکوں نے بھی مجھے بتایا وہاں پہ, اور وہاں پہ لیڈی جو اس کے ساتھ کرتی تھی کام, انہوں نے بھی بتایا کہ شہری ہمیں بھی جو ہے نا وہ شہری نے بچایا کہ ہمیں کھینچ کے باہر اس نے نا. سب کو بچانے والا, مدد کرنے والا میرا بیٹا یہ رب جانتا ہے یا وہاں پہ کھڑا ایک مجبور باپ جانتا ہے. اب وہ وہاں پہ پولیس کھڑی ہے, ریسکیو کر رہے ہیں. میں نے یہ کہہ رہا ریسکیو والے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. انہوں نے بھی بڑی ہمت کی, بڑی جد و جہد کی انہوں نے بھی. تو آخر میں جو ہے نا, آخر میں سب دیکھیں نا, کم از کم 300 سے اوپر بندہ تھا وہاں پہ ان تینوں بیسمنٹوں میں. میرا بیٹا لاسٹ پہ جو ہے نا وہ میرا بیٹا وہاں سے نکلا, اور وہ بھی اس کی میت نکلی. 4 گھنٹے میرا بیٹا وہاں پر اپنی زندگی موت کے ساتھ لڑتا رہا وہاں پر. تو ہر ممکن اس نے کوشش کی ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچہ جب تھوڑے سی اس 3 بیسمنٹ ہیں, سب سے اوپر والی بیسمنٹ پہ اس کا آفس ہے, تو کیا وہاں سے وہ اناؤنسمنٹ کر کے فون کر کے وہ گھر, اتنا اس کو ٹائم ملا کہ وہ گھر بھی کال کر کے بلا رہا ہے ہم کو, تو کیا وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا؟ بڑی آسانی سے نکل سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو یہ ڈیوٹی لگانی تھی اس کی کہ تم نے جو ہے نا ان بندوں کی جان بچانی ہے. وہ تو رب کی ذات تھی دیکھنے والی, یا وہاں پر لوگ وہاں جو دیکھ رہے تھے. اور پورے 4 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ 4 گھنٹے میرا بیٹا اپنی زندگی موت کے ساتھ لڑتا رہا. تو اس کے بعد اتنا ڈھونڈنے کے باوجود پھر وہ جو ہے نا وہ وہاں سے ملا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگوں کی جان بچاتا رہا, جو اندر سے لوگ زندہ سلامت صحیح سلامت نکلے, انہوں نے بھی گواہی دی, پولیس نے بھی, ریسکیو نے بھی, اور آپ خود وہاں پہ موجود تھے. اس کے بعد تو پھر آپ کو بھی اور اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کی غفلت سے, جن لوگوں کی کوتاہی سے یہ سب کچھ ہوا. میں اس چیز کو دیکھیں نا, میری بھی کم از کم میں پولیس میں ایک ملازم, ایک کانسٹیبل ہوں, میں CTD میں ملازم ہوں. میں میری بھی 28 سال سروس ہو گئی ہے. یہ ایسی ڈیوٹیاں بھی میں نے کی ہیں. میں VIP کے ساتھ بھی ڈیوٹی کرتا رہا ہوں, سب کے ساتھ یہ ان چیزوں کو میں اپنی نظروں سے خود دیکھتا رہا ہوں. میرے تجربے کے حساب سے ایسی چیزیں, کچن کا نیچے کوئی کام نہیں, لانڈری کا کوئی نیچے کام نہیں, بوائلر کا کیا کام ہے ایک بیسمنٹ میں غیر قانونی طریقے سے وہاں پر کنیکشن بھی غیر قانونی, اور وہ بوائلر کا کوئی کام نہیں ہے بیسمنٹ میں کہ اتنا, یہ تو بم بلاسٹ ہے سیدھا, بالکل ایسے, اور وہ بھی بیسمنٹ میں اگر وہ ایک بم, پورا بم رکھا ہوا انہوں نے, تو اس سے تو وہ کیا, وہ 200 بندہ کیا 100 بندہ کیا, وہ پورا کا پورا اگر وہ گرا دیتا تو وہاں کیا بچنا تھا.
ایسی چیزیں سر پلازے کے اندر نہیں ہوتی، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی ان کی سائڈ پہ جگہ ہوتی ہے، ان کو سیف طریقے سے، پھر ان کا اس کو مینجمنٹ کرنے والا ایک بندہ اسپیشل ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں پہلے تھوڑی پتہ تھا، بعد میں پتہ چلا، بعد میں پتہ چلتا رہا ہے کہ ایک تو وہ بوائلر غلط لگایا ہوا، اس کی جگہ غلط تھی، ایک اس پہ اس کو ہینڈل کرنے والا بندہ نکارا بندہ، نہ اس کو پتہ، نہ اس کے پاس کوئی ڈگری، نہ کوئی وہ انجینئر، تو وہ اس کو کیسے پورا ہوٹل ایک یعنی کہ ایک پوری انسان وہاں پر دنیا بس رہی تھی وہاں پہ، اتنا بڑا رسک لینا کہ یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ حادثے کا شکار ہے یہ تو، اور ہوا بھی، اور ہوا وہاں پہ۔ اگر وہ ایک دو بندے اور بھی وہاں پر، میں تو ان کو بھی شہید کہوں گا، کیونکہ ایسے موقع پہ ایسے حادثے میں وہ بیچارے آگ کی نظر ہوئے ہیں تو وہ بھی شہید ہیں، وہ بیچارے اس غریب آدمی، میں بھی ایک غریب ہوں، میں بھی ایک ملازم ہوں، اپنی سیلری پہ گزارا کرتا ہوں الحمدللہ، اور میرا بیٹا بھی وہاں پہ جاب کر رہا تھا، ان کی خدمت کر رہا تھا، وہاں پہ دنیا کی خدمت ہی کر رہا تھا بیٹا۔ تو اپنی نوکری کے دوران اس نے اپنی ایک اور ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لگائی وہ بھی اس نے پوری کی، دل سے پوری کی، نہیں تو وہ وہاں سے نکل کے فوری باہر بھی چلا جا سکتا تھا۔ اس نے وہاں پہ لڑکوں نے مجھے خود بتایا کہ بھی شہری نے ہمیں بھی نکالا ہے، یہ دو میڈمیں ہیں ان کو بھی اسی نے نکالا ہے، اور ہم اس کو کہتے رہے کہ یار شہری آ جا، اس نے کہا نہیں یار اتنی دنیا نیچے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے، اتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو میں اس وقت ڈیوٹی پہ ہوں یار، تو میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایف آئی آر ہوئی، ایف آئی آر درج کر لی، اللیگل سارا کچھ تھا، کنیکشن بھی، بوائلر بھی، بیٹے کی جان چلی گئی، کوئی حکومت، کوئی ادارے، کوئی آیا، کوئی ہوٹل والا آیا؟ سر فی الحال تو میں 2 دن تو 3 دن میں اپنے حواس پہ نہیں تھا، کیونکہ میرا لخت جگر گیا تھا، ایک ہی میرے پاس میرا بیٹا تھا، اللہ پاک نے اس کو بھی لے لیا، لیکن کسی بندے نے میرے پاس، نہ کسی ہوٹل کی مینجمنٹ نے، نہ اس کے کسی مالکان نے، نہ گورنمنٹ کا کوئی بندہ، کوئی کسی نے بھی مجھے کوئی فون کیا ہو یا میرے سامنے فیس ٹو فیس آیا ہو تو کوئی بھی نہیں آیا، میری داد رسی کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، میری تو دنیا اجڑ گئی، کتنے میرے اس بچے نے کتنی ماؤں کے بیٹے واپس کر دیے، اپنی جان کی بازی لگا کر، جان پہ کھیل کر اس نے کتنے بچے بچائے ہیں، کتنے لڑکے وہاں پر بچائے ہیں، کتنی عورتیں بچائی ہیں، کتنے بزرگ بچائے ہیں اس نے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ تو میں تو یہ چاہوں گا کیونکہ میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہے جتنا میں درد سے چلا رہا ہوں، اور روز مرتا ہوں کہ کسی انسان نے انسانیت کی خاطر جو ہے نا، وہ کسی بندے نے، کسی ہوٹل والے نے، کسی گورنمنٹ کے بندے نے مجھے جو آ کے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا، میرے ساتھ کسی نے تعزیت تک نہیں کی، تو میں کیوں چھوڑوں ان کو؟ میں چاہوں گا کہ ان کا مالک جو ہے نا، وہ مالک، وہ سلاخوں کے پیچھے میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے کے بچے کی جان ان کی غفلت، ان کی لاپرواہی سے گئی ہے، تاکہ اگر میں اب چپ بیٹھ گیا تو آئندہ یہ معاملات چلتے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایک باپ جس کا جوان بیٹا چلا گیا، وہ واپس نہیں لایا جا سکتا، کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا، اس کو لا کے واپس نہیں لا سکتا، کیا ایسا ہونا چاہیے کہ کسی اور کا لخت جگر، کسی اور کا جگر کا ٹکڑا ایسے اس کو حادثہ پیش نہ ہے؟ کیا کرنا چاہیے اداروں کو، حکومتوں کو؟ سب سے پہلے تو وہ جو مالکن ہے نا، ہوٹلوں کے مالکن، پلازوں کے مالکن، یہ جو بلڈنگیں اتنی بڑی کھڑی کی ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی ایسی ٹیکنیکل چیزیں لگاتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے نا، وہ مینجمنٹ کرنے والا بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ اسپیشل ڈگری والے ہوں،
انجینئر ہوں جو ان کو پتہ ہو کہ بھی یار اس چیز کو ہم اچھے طریقے سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. وہ ایک اگر اس کو آپ اس کو ایک گارڈ کو اس کے اوپر کھڑا کر دیں گے وہ کیا کرے گا؟ وہ وہاں کا اگر صرف ایک گارڈ کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ ہوئے تو اینو ٹھیک کرنا ہے بھی تو اینو دیکھنا ہے تو ہی دیکھنا ہے اینو. وہ 15,000 20,000 روپے اس کو سیلری دے کے تو کتنی جانوں کا نقصان کر رہے ہیں وہ لوگ. ابھی ایک انسان ایک بچہ جیتا جاگتا بچہ میرا گیا تو دوسرے بھی جو 2 لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے, کسی کے بھائی نہیں تھے, کسی کے خامد نہیں تھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی پلازے کھڑے کیے ہیں, ہوٹل بنائے ہیں, ان کی مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے تاکہ ٹیکنیکل ٹیم اچھی ہونی چاہیے. ہر جگہ پہ وہ جس فیلڈ کا بندہ ہو اس کو اسی کا کام دیا جائے. وہ اگر آپ وہ شیف کو کام دے دیں گے کہ بھی تو بوائلر کے پاس کھڑا ہو جا, وہ نہیں چلا سکتا. وہ کیسے چلائے گا اس کو؟ اگر آپ نے اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے, ارب پتی ہیں آپ, کروڑ پتی ہیں, یار خدا کا واسطہ ہے, آپ سے رب کا واسطہ ہے, آپ سے نبی پاک کا واسطہ ہے کہ یار اس کو انسانوں کی جان بچائیں پلیز. اپنا صرف پیسہ نہ دیکھیں کہ ہمارے اکاؤنٹوں میں پیسے بھرے جا رہے ہیں. وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ غریب آدمی کے لوگ کام کرتے ہیں, وہ غریب آدمی کے لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر. تو وہ ان کو چیز کو چاہیے کہ ہر چیز جو انہوں نے وہاں پہ لگائی ہے اس کی فیلڈ کے حساب سے وہاں پر بندے ہونے چاہیے تاکہ ان چیزوں کا نقصان نہ ہو. اور وہ وہاں پہ میرے اب ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں, میرے سننے پہ ہیں کہ وہ اس چیز کی کمپلین ان کے آفس کو والوں کی بھی کر چکے تھے. 1 دفعہ 2 دفعہ کمپلین ہو چکی ہے کہ یہ بوائلر کو جو ہے نا وہ آپ اس کو مینٹیننس یہاں سے ہٹایا جائے یا مینٹیننس کی جائے. یہ وہاں پہ کمپلین کر چکے ہیں وہ لوگ, لیکن کسی نے نہیں سنی. یہ بتائیں کہ ایک ہی بیٹا تھا؟ ایک ہی میرا بیٹا, مجھے جان سے بھی میری زندگی تھی, وہ میرا سب کچھ تھا. کس کے آگے میں رہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا وہ میرا لختے جگر. شادی کرنی تھی ابھی میں نے 4-5 مہینے پہلے جو ہے نا میں نے اس کا نکاح کیا. کیا ارمان تھے, کیسے دولہا بنانا؟ میرا بیٹا جب میں نے نکاح کیا, کیونکہ وہ جہاں پہ چاہتا تھا نا, میں نے کہا بیٹا میں حاضر, جہاں میرا بیٹا خوش ہے نا, کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اپنی سب اولاد, چاہے وہ 1 ہو چاہے 4 ہو, خواہش ہوتی ہے کہ باپ جو ہے نا ان کی خواہشات کو پورا کرے جس قابل ہو. تو وہ میں نے کی اس کی خواہش. میرا بیٹا بہت خوش تھا, کسی قسم کی اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی. اور اس سال میں اپنے بیٹے کو دولہا بننا دیکھنا چاہ رہا تھا. اس سال میں نے انشاءاللہ ارادہ کیا تھا کہ یہ سال میرے بیٹے کے لیے جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہوگا. انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کی شادی بھی کروں گا اور اچھے طریقے سے اپنی میرے بیٹا لائف شروع کرے گا. اور ایک میری چھوٹی بیٹی ہے, بس یہ 2 بہن بھائی تھے اور وہ جوڑی ختم ٹوٹ گئی. میرے پاس جو میری جمع پونجی تھی اس میں میری بیٹی رہ گئی میرے پاس. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بڑے فیصلے کر رہی ہیں اس حوالے سے. انہوں نے اب بلڈنگوں کو بھی چیک کروانا شروع کیا ہے. جب یہ کراچی کا واقعہ ہوا آگ لگنے کا تو اس کے بعد انہوں نے لاہور میں بھی بلڈنگیں جو ہے وہ چیک کروائیں, بلکہ پورے پنجاب میں کرائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اس سانحے کے بارے میں؟ میں بالکل کہنا چاہوں گا سی ایم صاحبہ کہ 49 میری ایج ہو گئی ہے, تو یہاں پر میں نے بھی لاہور میں رہ رہا ہوں, سب کچھ دیکھ رہا ہوں, اور میرا ایسا محکمے سے تعلق ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہوں. تو آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ بہت بچے یہاں پر جی رہے ہیں, زندگی جینا چاہتے ہیں, تو آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنی بھی آپ کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ جو منسٹر کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے فیلڈ کے حساب سے ان کو
لاہور کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، اچھا رکھنا چاہتے ہیں، وہاں پہ لاہور میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آپ کو خوشحال آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے واقعات سے جو ہے نا ان کو اچھے طریقے سے مینجمنٹ کروائیں، تو کسی کے لختے جگر نہ جائیں۔ میں بھی ایک غریب آدمی ہوں، میرا بیٹا جو گیا ہے وہ مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے کہ میں اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ تو اس چیز کو میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ سے بھی ایسے معاملات نہ ہوں کہ کتنی ماؤں کے بیٹے اس وقت کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں لاہور میں۔ آپ جہاں پہ جو سی ایم پنجاب لگی ہوئی ہیں، تو آپ سے میں نے تو یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ جس قابل بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو دل سے کریں تاکہ جو ہے نا یہ بچے جو ہے نا یہی ہمارے پاس اثاثہ ہے۔ یہ اگر یہ میرے بھتیجے، میرے بھانجے، اب یہ بیٹے ہیں، اب یہ میرے بیٹے ہیں، میں نے ان کو دیکھ کے ہی اب جینا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا بھی جو کچھ ہو چکا ہے آئندہ جو ہے نا وہ اس کو لاہے عمل سے اچھے طریقے سے کام کیا جائے تاکہ اتنی جانی نقصان نہ ہو کسی کا۔ ناظرین، اس بے بس باپ کی بات آپ نے سنی جو یہ کہتا ہے کہ اسے صرف انصاف چاہیے۔ بڑے سرمایہ کار بڑے بڑے ہوٹل بنا تو لیتے ہیں لیکن وہاں کام کرنے والے ملازمین کے لیے حفاظتی انتظامات مکمل نہیں کر پاتے ہیں۔ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا مگر ایسا مقدمہ کہ ہوٹل کا مالک آج بھی قانون کی گرفت سے آزاد ہے۔ صرف معمولی نوعیت کے 2 ملازم گرفتار ہوئے اور ہوٹل کو سیل کر دیا گیا۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس ہوٹل کا منظر جہاں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اب ہم آپ کو حسین چوک کے قریب جو انڈیگو ہوٹل ہے جہاں پر یہ آگ لگی اس کا تھوڑا سا محلے وہ بتا دیتے ہیں۔ یہ وہ عمارت ہے، کئی منزلوں پہ مشتمل یہ ہوٹل کی عمارت ہے اور اس روڈ کا یہ مشہور ترین ہوٹل ہے۔ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ یہ تھی کہ اس بیسمنٹ میں، اس ہوٹل کی بیسمنٹ میں ایک بوائلر جو تھا وہ پھٹا اور بوائلر پھٹنے کی وجہ سے آگ لگی اور آگ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ پورے بیسمنٹ میں دھواں پھیل گیا اور آگ نے اس عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب جب متعلقہ اداروں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی تو حقائق کچھ اس طرح سے سامنے آئے کہ اس ہوٹل کی عمارت میں جو گیس کا کنیکشن تھا وہ غیر قانونی طور پہ لگایا گیا تھا اور بوائلر جو ہے وہ بیسمنٹ میں لگا ہوا تھا اور بوائلر پھٹا اور اس نے وہ حادثہ جو ہے آیا پیش اور 3 افراد جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی اس ہوٹل میں ہار گئے اور کئی گھنٹے اور جو ہے وہ کوشش اور محنت کرنے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پایا۔ بہت سارے زخمی تھے جو اس عمارت سے، اس ہوٹل سے نکالے گئے۔ آپ کو یہ سب سے اوپر جو ٹاپ فلور ہے جس کو ایک ریسٹورنٹ کی شکل دی گئی ہے اور وہاں پر لوگ سب سے اوپر بیٹھ کر، ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور جو ہے اوپن ایک ریسٹورنٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ موسم کے اعتبار سے جب لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو کافی انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اس بلڈنگ کی ہائی رائز بلڈنگ ہے، عمارت جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور بالکل سینٹر ہے، دل ہے، ہب ہے لاہور کا جہاں پر یہ عمارت موجود تھی۔ اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل کیا گیا ہے اور پولیس جو ہے وہ مکمل طور پہ یہاں پہ ناکہ بندی اور کسی بھی شخص کو اندر آنے اور جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے۔ جو پولیس کی جانب سے لوگ ہیں وہی موجود ہیں۔ اب اس ہوٹل کو مکمل طور پر متعلقہ اداروں کی جانب سے سیل کر دیا گیا ہے۔ یقیناً آنے والے وقت میں تمام SOPs کو مکمل کر کے اس کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی کرنے کے بعد مستقبل میں اس کو جو ہے وہ اپنی پالیسی کے مطابق حکومت اس کو اجازت دے گی کہ اس کی بلڈنگ اس قابل ہے ابھی
کہ دوبارہ اس کو اسی طرح سے پبلک پلیس کے طور پہ چلایا جا سکتا ہے اس ہوٹل کو کہ نہیں، لیکن مقدمہ پولیس نے درج کر لیا متعلقہ تھانے میں، اور متعلقہ ادارے جو ایس او پیز پر عمل درآمد کرواتے ہیں ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کچھ افراد جو ہے ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ یہ آگ لگنے کے بعد کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ ہوٹل پہ یہ پوزیشن ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو ہوٹل کی موجودہ صورتحال دکھائی اور اس بڑی عمارت میں کم تنخواہ لینے والے نوجوان شہریار اور مزید 2 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بلند عمارت کے مالک اور وہاں غیر قانونی عمل کرنے والے افراد کو قانون کوئی سزا دے پائے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اکلوتے بیٹے شہریار کے محلے دار، اس کے لواحقین اور وہ نوجوان جس نے آخری مرتبہ شہریار سے فون پر بات کی، وہ کیا بتاتے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان کی زبان۔ میرا نام نعمان ہے اور مجھے لاسٹ کال شہریار کی کوئی 12:30 بجے کے قریب آئی ہے، تو اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ مجھے آگے بچا لے، یہاں پہ آگ بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا بیٹے نکلنے کی کوشش کر۔ وہ بھائی تھا میرا، چھوٹا چاچو کا بیٹا، ہم اکٹھے رہتے تھے ایک ہی گھر میں۔ تو میں فوراً نکلا ہوں، میں وہاں پہ پہنچا ہوں۔ جب جا کے میں نے دیکھا وہاں کا ماحول وغیرہ دیکھا تو وہاں پہ بہت زیادہ دھواں تھا، آگ بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ تو بڑی مشکل سے میں اندر گیا ہوں۔ میں نے جا کے پھر وہاں کے ماحول وغیرہ دیکھ کے پھر میں نے چاچو کو فون کیا۔ میں نے کہا چاچو جو بھی کچھ کر رہے ہو سارے کام چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، شہری نہیں مل رہا ہمارا۔ ہم بہت زیادہ افسردہ تھے، سمجھ نہیں لگ رہی تھی کیا کریں۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد ہم نے بہت زیادہ رولا ڈالا کہ کسی طرح پتہ چل جائے شہری نیچے آئے، کیونکہ مجھے کنفرم تھا، مجھے اس کی آخری کال مجھے آئی تھی، تو میں اس لیے کنفرم تھا کہ وہ نیچے بیسمنٹ میں ہی ہے۔ پھر لوگوں نے بتایا کہ اس نے کافی لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ جب وہ باہر نکلنے لگا تو وہ خود پھنس گیا، پھر اس نے مجھے کال کر دی کہ مجھے آ کے بچا لے، نہیں تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ پھر میں نے چاچو کو فون کر کے بلا لیا، ہم لوگ چلے گئے وہاں پہ سارے، پھر رولا کافی ڈالا۔ بڑی مشکل سے کوئی 2:30 بجے کے قریب پہلے ایک لڑکے کی ڈیڈ باڈی ملی، بڑی مشکل سے ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ اس کے بعد پھر کوئی 3 گھنٹے بعد 4:05 پہ جا کے جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے نا، بس پھر ہم لوگوں کی دنیا ختم ہو گئی تھی کہ میرا چھوٹا بھائی نہیں رہا۔ ابھی تک نہیں برداشت ہی نہیں ہوتا کہ میرا چھوٹا بھائی نہیں رہا، سمجھ سے باہر ہے۔ وہاں پہ بیسمنٹ 1، بیسمنٹ 2، بیسمنٹ 3، 3 بیسمنٹ ہیں، اور تیسری بیسمنٹ کے اندر لانڈری سسٹم بنایا ہوا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسا قانون ہے۔ اور یقین کریں میں پہلے بھی کبھی اس کے بعد جایا کرتا تھا نا ملنے کے لیے، ہم کزن وغیرہ جاتے تھے اکثر کبھی چلے جانا، تو بیسمنٹ میں جب جاتے تھے تو ویسے ہی خوف آتا تھا، پتہ نہیں کیوں، عجیب سا۔ بس کیا پتہ تھا کہ میرے بھائی نے اسی بیسمنٹ کے اندر ہی اپنی جان دے دینی ہے اور اس نے شہید ہو جانا۔ حکومت سے یہ اپیل ہے کہ آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ان فیوچر آنے والے دور میں کسی اور کا بیٹا یا بیٹی، کسی کو اور کا نقصان نہ ہو۔ اس کے لیے اپیل یہی ہے کہ جو ادارے بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے پراپر طریقے سے کام کریں، تاکہ جس طرح میرا بھائی آج گیا، کسی اور کا بھائی، کسی کا شوہر نہ جائے۔ ابھی 4 ماہ پہلے 5 ماہ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، اب ہم اس کی شادی کی تیاریاں سٹارٹ کرنے لگے تھے۔ بس وہ چھوڑ کے چلا گیا، اتنی جلدی چلا گیا کہ اب یقین نہیں آتا۔ بس حکومت یہی کرے کہ ان پہ فل ایکشن لیا جائے، کم سے کم کل کو کسی اور کا کوئی بیٹا یا بچہ، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، وہ اس دنیا سے اس طریقے سے نہ جائے کہ کسی ہوٹل کی یا کسی بھی عملے کی، کسی کی کوتاہی کی وجہ سے کسی کا گھر برباد نہ ہو۔ شہریار بچہ جو ہے وہ ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا ملے دار ہے، ہم ایک ہی جگہ پر سارے بڑے ہوئے ہیں۔ بچہ وہ تو ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوا ہے، ابھی تقریباً 4 ماہ پہلے اس کا نکاح ہوا ہے۔ میں اس بچے کی جو دیدہ دلیری ہے میں اس کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہوں گا کہ اس نے 300 لوگوں کی جان بچائی۔ اس کی ڈیوٹی جو تھی CC فوٹیج پہ، وہاں سے وہ اناؤنسمنٹ کر رہا تھا کہ آپ
فلاں سائڈ سے نکل جائیں، آپ فلاں سائڈ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ خود باہر نکل سکتا تھا بڑے آرام سے، صرف وہ تقریباً 10 قدم کے فاصلے پہ تھا، اس نے سیڑھیاں چڑھنی تھی اور اس نے باہر نکل جانا تھا، وہ بڑی آسانی سے یہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس بات کو ترجیح نہیں دی، اپنی جان کے اوپر اس نے لوگوں کو ترجیح دی اور اناؤنسمنٹ پہ اناؤنسمنٹ کرتا رہا کہ فلاں طرف سے آپ نکلیں، آپ فلاں طرف سے نکلیں، تو لیکن جو ہے نا وہ خود وہیں پہ رہا اور آخر کار جو ہے وہ دوسروں کی جان بچاتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دی اور وہ الحمدللہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا، بلکہ میں افواج پاکستان کا بھی صرف توجہ دلوانا چاہوں گا کہ اس بچے کے لیے جو ہے وہ نشان حیدر ہونا چاہیے، تمغہ امتیاز ہونا چاہیے، اس نے اپنے لوگوں کی جان بچائی ہے۔ مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں اس وقت انگلینڈ میں تھا، میری ملاقات ہوگی وہاں پہ ایم پی باجوہ سے۔ ایم پی باجوہ وہ شخص تھا جو کارگل میں پاکستانی فوج کے ساتھ لڑا تھا، آپ نے جو ہے نا بڑے مشہور ہیں ہمارے کرنل شیر خان صاحب، ان کو نشان حیدر ملا، تو انہوں نے اس کو بڑے فوجی اعزاز کے ساتھ افواج پاکستان کے حوالہ کیا اور اس کی جیب میں ایک پرچی ڈال دی کہ یہ بندہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لڑا ہے، لہذا اس کو نشان حیدر دیا جائے۔ تو اس بات کی ہر بندہ گواہی دے رہا ہے کہ اس بچے نے 300 لوگوں کی تقریباً جان بچائی ہے اور اپنی جان دے دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس نے اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جان دی ہے۔ تو لہذا میری جو ارباب اختیار ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے، کیونکہ وہ اکیلا بھائی ہے، ریسنٹلی اس کی شادی ہوئی ہے، 4 ماہ پہلے اس کا نکاح ہوا ہے، اس کی بیوہ بھی موجود ہے، ماں ہے، باپ ہے، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی فیملی کے ساتھ تعاون بھی کیا جائے۔ ہمارا بہت اچھا دوست تھا اور ہمارے ساتھ اکیڈمی میں پڑھتا تھا، آج تک اس نے کسی کو گالی نہیں دی تھی، کسی کے ساتھ محلے میں بدتمیزی نہیں کی تھی، جب گزرتا تھا سب کو سلام کر کے عزت سے، پیار سے اور رک کے پوچھتا تھا کہ کوئی پریشانی تو نہیں، بڑا اچھا بچہ تھا۔ یہ ٹاؤن شپ کا ہمارے لیے بڑا لاس ہے کہ ایک نوجوان بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا کوئی پیچھے نہیں آیا۔ میڈم مریم صاحبہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کا انصاف دیں ہمیں۔ یہ کراچی سے ادھر کہتے ہیں کہ ہمیں میڈم مریم صاحبہ ہمیں کراچی چاہیے، تو اب ہم اپنی میم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بھائی کا ہمیں انصاف چاہیے اور انڈیگو والوں کو ان کی سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، آگ لگنے کی وجہ سے جہاں بھاگ ہونے والا نوجوان اپنے ماں باپ، ایک بہن اور دیگر رشتہ داروں کو روتا چھوڑ کر چلا گیا۔ سب اس امید پر ہیں کہ حکومت ایسی لاپرواہی کرنے والے بڑی عمارتوں کے مالکان کو سزا دلوائے گی۔ یقیناً کئی لوگوں کی جانیں بچانے والا یہ نوجوان اپنی جان نہ بچا سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ادارے اور پولیس غفلت اور لاپرواہی کرنے والے افراد کو کوئی سزا دلوا پائے گی؟ اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے اور قانون میں اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں ماہر قانون کی زبانی۔ حضرت صاحب، کراچی میں تو انتہائی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا جس میں بہت ساری قیمتی جانیں چلی گئیں، پھر حکومت پنجاب کی جانب سے بھی اس پہ نوٹس لیا گیا کہ پنجاب بھر میں ایسی وہ کون سی عمارتیں ہیں جن کو فوری طور پر جو ہے وہ نقصان جانی پہنچا سکتی ہیں کسی آگ لگنے کی صورت میں یا کسی اور ایمرجنسی کی صورت میں۔ لیکن اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ایک ایسا ہوٹل جو نیا تعمیر ہوا تھا، تمام متعلقہ اداروں نے اس کے اوپر این او سی بھی جاری کیے تھے، تو پھر بھی غیر قانونی گیس کا کنیکشن جو ایف آئی آر کا متن ہے، غیر قانونی کنیکشن تھا اور بوائلر وہاں پہ پھٹا اور اس نے آگ نے جو ہے وہ پوری بلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بارے میں یہ بتائیے گا کہ قانون ہمارا کیا کہتا ہے کہ ایف آئی آر جو ہوئی ہے اس میں کتنی سزا ملے گی؟ دیکھیے، جو کراچی والا دل خراش واقعہ پیش آیا گل پلازا میں، اس کے بعد یہ انڈیگو لاہور ہوٹل میں یہ بھی اسی طرح کا آتش زدگی کی وجہ سے واقعہ پیش آیا، تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو سیفٹی سسٹم اس کی ناکامی ہے اور غیر قانونی تعمیرات جو کی جاتی ہیں اس کے نتیجے میں یہ دونوں واقعات پیش آئے ہیں۔
ये तो मीडिया की वजह से हाईलाइट हो गए, कराची वाला वाक़या भी और ये लाहौर वाला भी। ऐसे बहुत सारे वाक़े रूनमा होते हैं जो हाईलाइट नहीं होते, जो मीडिया की नज़रों से नहीं गुज़रते, फिर उस पर हुकूमती इदारे जो हैं वो भी गफलत करते हैं, वो फिर उस पर कुछ नहीं करते। ये जब भी कोई ऐसा वाक़या रूनमा होता है और मीडिया पे चलता है तो फिर हुकूमती इदारे हरकत में आते हैं, फिर कुछ 4 दिन बात होती है, टीवी पे सद्देबाब किया जाता है। लेकिन ये बुनियादी तौर पे 2 ऐसे एक्ट हैं, जो एक तो बिल्डिंग कोड एक्ट है 2018 का और सेफ्टी मैनेजमेंट एक्ट है 2000 का। उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन हमारे इदारे करते और इस तरह की जितनी भी गैर कानूनी इमारतें तामीर हुई हैं उनका नोटिस लेते, या जब ये इमारतें तामीर हो रही होती हैं उस वक्त रिश्वत लेके गैर कानूनी तरीके से ऐसी इमारतें जो हैं वो तमीर ना करवाई जाएं, तो इस तरह के वाक़यात ना हों, ना आम लोगों की कीमती जानों का नुकसान हो। ये देखिए, ये आम लोग हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो अशराफिया है, जो होटल के मालकान हैं, अब जो हालिया वाक़या लाहौर में हुआ है, इसमें जो भी उन्होंने सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड के लगाए हैं, दफ़ात लगाए हैं, वो सारे बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा, वो ज़मानतें उसमें हो सकती हैं। एक उसमें ऐसा ऑफेंस है, उसमें भी सिर्फ दियत है, सज़ा या जो इम्प्रिजनमेंट है, जो कैद है, वो किसी जुर्म में भी नहीं है। जितने भी जुर्म जानें कीमती चली गई, इसके बावजूद देखिए आम आदमियों की जानें हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अशराफिया को, हुकूमत को। 322 गालबन उसमें है, 322 में सिर्फ दियत है, उसमें सज़ा नहीं है। इनको चाहिए था कि सेक्शन जो है जुर्म 536 लगाते। वो भी इसी हवाले से है कि आप उसमें अगर कोई भी मिसचीफ होता है जिसमें फायर या एक्सप्लोसिव की वजह से होता है, तो वो सेक्शन लगता है, उसमें सज़ा भी है, 10 साल कैद है, जिसमें ताकि ऐसे लोग वाक़यात का सद्देबाब हो सके। चूँकि जितने भी ये इमारतें खड़ी की जाती हैं, उनके जो मालकान हैं वो इदारों के साथ, अफसरों के साथ मिलकर गैर कानूनी जो इजाज़त देते हैं वो देखते नहीं हैं मौका पे जाके कि क्या कोई इसका सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, क्या कोई ऐसा सेफ़ एग्ज़िट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपने कोई इमारत तमीर करनी है, कोई प्लाज़ा बनाना है, तो सबसे पहले और कानून भी मौजूद है कि उसके जो सेफ़ एग्ज़िट है उसको देखा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी वाक़या रूनमा होता है, कुछ सानिया पेश आता है, तो कैसे लोगों की जानों को बचाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे मुल्क में आम लोगों की ज़िंदगियों की कोई कदर नहीं है। हम जो है इनके सामने ऐसे भेड़ बकरियां हैं, ये अशराफिया जो हैं वो उनके लिए सारे मराहत में हैं, सारा कुछ है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। फरल साहब, ये बड़ी तशवीशनाक बात आपने बताई है कि 3 जानें चली गई और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि अगर रेस्क्यू टीमें उसमें मदद ना करती, बर वक्त कार्रवाई ना करती, तो मज़ीद नुकसान जानी हो सकता था। तो उसमें जो FIR दर्ज की गई मुतलका इदारों की मुद्दत में, और पुलिस ने वो दफ़ात लगाई जिसमें दियत है और पनिशमेंट यानी कि सज़ा के तौर पे कैद नहीं है, या उसको कोई ऐसा भारी जुर्माना जो है इदारों की तरफ से भी नहीं है, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसमें कितने लोगों की गफलत आपको लगती है कि वो दफ़ात भी मुतल्लका की लगाई देखिए, जब इमारतें खड़ी की जाती हैं तो उस वक्त बजाय कि इमारतों में ऐसा कुछ सेफ़ एग्ज़िट, सेफ्टी मेजर्स दिए जाएं, लेकिन उस वक्त भारी रकम लेके, रिश्वत लेके मालिकों को फेवर दी जाती है, होटल मैनेजमेंट को या प्लाजे के जो भी मालिकान होते हैं उनसे रिश्वत ली जाती है, भारी रिश्वत लेके, और इस तरह की फेवर दी जाती है और गैर कानूनी बिल्डिंग्स इमारत खड़ी की जाती हैं। और जब अगर इस तरह का मीडिया की वजह से ये वाक़या सारे हाईलाइट हो गया है, तो उस वक्त सेफ़ एग्ज़िट जो है वो दिया गया है मालिकों को, मुजरमों को आप कह सकते हैं। तो ये मुजरिम हैं, बजाय इनको कि सेफ़ एग्ज़िट दिया जाता, इनको ऐसे वाक़े को एक आप टेस्ट केस बनाते ताकि फिर भी आइंदा कोई ऐसा वाक़या रूनमा हो। लेकिन आपने एक दियत का एक जुर्म लगा के उनको सेफ़ एग्ज़िट पहले ही दे दी है। तो ये ताकतवर लोग होते हैं, इनके हर जगह हर इदारे में ये बैठे होते हैं और इदारे इसमें शामिल होते हैं, उन्होंने अपनी मंथली लगाई होती है। लेकिन जो आम आदमी हैं, देखिए जानें तो आम आदमियों की गई हैं, वर्कर्स हैं जिनकी जानें जाई गई हैं। गुल प्लाजा में भी आपने देखा, वहाँ भी 100 के लगभग जो है कीमती जानें, इंसानी जानों का नुकसान हुआ है।
تو یہ کب ہمارے جو حکمران طبقہ ہے یہ کب ہوش کا ناخن لے گا اور عام آدمی کے بارے میں سوچے گا؟ اس ملک میں عام آدمی کے لیے نہ روزی ہے نہ روٹی ہے، تو اس کے علاوہ صرف آپ نے موت رکھی ہوئی ہے کہ اگر روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہ اگر کہیں کسی بلڈنگ میں کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہاں ان کو سیفٹی نہیں دے سکتے. تو بڑے میں سمجھتا ہوں کہ گورننس جو ہے وہ اس ملک میں نہ ہونے کے برابر. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال صاحب یہ ایک دو حصوں میں ایک میرا سوال ہے کہ اس کے لیے ایز اے ماہر قانون آپ حکومت کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایسے واقعات نیکسٹ ٹائم نہ ہو سکیں، قیمتی جانیں نہ جا سکیں، کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا جو سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی اس میں غفلت ہے، دیکھیں ایک اتنی بڑی کمرشل عمارت میں جو ایف آئی آر کا متن ہے کہ گیس کا کنیکشن غیر قانونی تھا اور وہاں پہ بوائلر بھی لگایا گیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ جو سیفٹی میئرز کو چیک کرنے کے لیے بھی تو متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے نا کہ ان کو وہاں پہ پراپر چیک کرتے رہیں منتھلی ویکلی جب بھی ان کا وزٹ ہوتا ہے، تو ان کو بھی کچھ سزائیں ملنی چاہیے. دو حصوں میں سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ جو لواحقین ہیں، جو بیچارے لوگ فوت ہو گئے ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں ان کو سب سے پہلے تو ہرجانے کے دعوے کرنے چاہیے. مالکان کے خلاف بھی ایک یہ کرمنل سائڈ پہ علیحدہ آپ اس کو جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ اس کی کرمنل سائڈ ہے. سول سائڈ پہ جو بیچاری قیمتی جانیں گئی ہیں اور ان کے لواحقین بھی ہیں وہ ہرجانے کے دعوے کریں. دیکھیں انسانی زندگی کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، نہ کوئی ہرجانہ ہے، لیکن کم از کم کسی کی داد رسی ہو سکے اور اس کے آنسو جو ہیں وہ حکومت اس کے کم از کم آنسو تو صاف کرے نا. یہ تو اتنا بھی نہیں کرتی. اور جہاں تک حکومت کی آپ نے بات کی، حکومتی میجرمنٹ لیتی نہیں ہے کہ آلریڈی قانون موجود ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بلڈنگ ایکٹ ہے، سیفٹی میئرز ایکٹ ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہ جو بابو ہیں یہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے پیسے لیتے رہتے ہیں، یہ باہر مارکیٹ میں یا پلازوں میں جانا توہین سمجھتے ہیں. ان کو منتھلی وہاں آپ ان کے دفتروں میں مل جاتی ہے، جس وجہ کے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. حکومت کو چاہیے کہ ایسی ایک تو عوامی آگاہی دینی ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ایسا رونما ہو جاتا ہے تو پھر اس کو روکنا کیسے ہے. آپ نے ایمرجنسی جو ہے کی صورت میں کیا آپ نے سد باب کرنا ہے، تو اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میجرمنٹ ہیں جہاں بھی کوئی بھی عمارت کھڑی کی جائے، سب سے پہلے جو بنیادی چیز حکومت جب بھی کسی بلڈنگ کی کسی پلازے کی منظوری دے تو سب سے پہلے وہاں پہ جو بھی سیفٹی میئرز ہیں ان کو دیکھے، فزیکلی وزٹ کیا جائے، تب جا کے اس کی منظوری دی جائے. ناظرین یہ تو ایک کہانی تھی اس خاندان کی جن کا اکلوتا بیٹا لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن اس طرح کے حادثات، عمارتوں میں آگ لگنا یا گھروں میں لوگوں کا جھلس جانا اکثر دیکھنے اور سننے کو ملتا رہتا ہے. ایسے متاثرہ افراد کو علاج کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں منتقل کیا جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے برن یونٹس کس حد تک مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں کارآمد ہیں. اور اگر معمولی نوعیت کی آگ انسانی جسم کو نقصان پہنچا دے یا گھر میں لگنے والی آنکھ آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے سنتے ہیں ماہرین کی زبانی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا، جو ہمارے لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اس سے پہلے کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، جو لوگ جل جاتے ہیں اس طرح سے، عمارتوں میں آگ لگ جاتی ہے اور ان کا کافی فیصد حصہ جسم کا جو ہے وہ جل جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا اقدامات حکومت کی جانب سے ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ معلوم یہ پڑتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹلز میں جو طریقہ کار ہے اور جو عام علاج معالجہ ہے وہی
درست نہیں ہو پاتا, اور خاص کر جو برن پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تو بالکل لک آفٹر اس طرح سے نہیں کیا جاتا, اور کچھ عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہر برن پیشنٹ کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اس کا برن ہوا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امیڈیٹلی آپ نے اس کو فرسٹ ایڈ کیا دینا ہے. فرسٹ ایڈ سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پورا میڈیکل سینٹر وہاں پر ایک کھول دینا ہے. کسی بھی بلڈنگ کے لیے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کوئی بلڈنگ ہے, کوئی عمارت ہے, کوئی آفس ہے, کوئی ایسی لوکیلٹی ہے جہاں پر لوگ زیادہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں فائر کہیں بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. چاہے وہ آپ کا کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کے یہ جو سلینڈرز ہوتے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے سردی اور گرمی کوئی بھی ویدر ہو اس میں سلینڈر فائر بہت زیادہ ہو سکتا ہے دم گھٹنے کی وجہ سے, یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, آپ نے کسی وجہ سے کوئی چولہا کھلا چھوڑ دیا, کوئی گیزر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ہر جگہ پریکاشنز بہت ضروری ہیں. خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اس طرف آئیں تو آپ نے اپنی بلڈنگ کو بناتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں سے ایویکیوشن کے چانسز زیادہ ہوں, رائٹ. سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ اگر آگ لگی ہے تو اگر نکل سکتے ہیں ایویکیوٹ کر سکتے ہیں, گیلری ایریا ہے, ٹیرس ہے, یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے کسی بھی طریقے کی آپ کو سانس لینے میں مدد مل سکتی ہے تو وہاں نکلنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ انفارچونیٹلی نہیں نکل پا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں اسے ایویکیوٹ کر پائیں گے تو منہ کھول کے سانس لیں بڑا, ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہونے کی صورت میں ڈیفینیٹلی وہ فوری طور پہ آکسیجن ریپلیس کر لیتی ہے کاربن مونوآکسائڈ کو, اور پھر انسان سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, اور فائنلی سب سے پہلے آپ کی برین ڈیتھ ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ باڈی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ باری آتی ہے کہ اگر وہ شعلے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی پہلا تو یہی ہے کہ آپ ایویکیوٹ کریں. ایویکیوشن کے بعد بھی جس بھی بندے کو برن ہوا ہے اسے فرسٹ ایڈ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی جتنے بھی فائر ایکسٹنگوشرز آتے ہیں یا کوئی بلڈنگ کا عملہ ہے اس میں ایک فرسٹ ایڈ روم ہونا چاہیے, میڈیکل روم ہونا چاہیے. آپ فرسٹ ایڈ اس کو وہاں دے دیں. فرسٹ ایڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس سے وہ چیزیں ریموو کرنی ہے جو کہ آگ کا سبب بن رہی ہیں. اگر کسی بھی پرسن نے کسی بھی قسم کی کوئی جولری پہنی ہے, لائک کوئی واچ ہے, کوئی گھڑی ہے, کوئی چوڑیاں پہنی ہے, کوئی بالوں میں کوئی چیز ہے یا کانوں میں کوئی چیز ہے, گلے میں, کیونکہ آگ لگنے کے بعد فوری طور پہ اسکن کی جو سپرفیشل لیئر ہوتی ہے وہ برن ہونے کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسے اپنی لپیٹے میں لے لیتی ہیں, اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں, اور وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے بیکاز اس جگہ سے پوری کی پوری اسکن ریموو کرنی پڑتی ہے. سو ایسی چیزیں اپنی باڈی سے نکال لیں, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ ایسی کسی بھی پرابلم میں پھنس رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی باڈی سے ان ان نیسیسری چیزوں کو ریموو کر دیں تاکہ ایسا کوئی بھی انسیڈنس آپ کے ساتھ نہ ہو. کیونکہ برن کے پیشنٹ کے لیے جتنی ٹریٹمنٹ 50% ضروری ہے اتنا ہی 50% اس کے لیے ہائیجین ہونا ضروری ہے. اگر اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو آپ کا ٹریٹمنٹ فلاپ ہو جائے گا. سو دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ فار ایوری, لائک ایچ ہاسپٹل جو ہے وہ یہ اپنے پاس فیسلٹی, اپنے پاس یہ اویلیبلٹی میک شیور کریں کہ کیونکہ برن کے کیسز مجھے لگتا ہے کہ ابھی پچھلے کچھ ٹائم میں ہمیں زیادہ سننے کو مل رہے ہیں. تو آپ کے پاس ایسی پریکاشنز ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنے پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ دے کے کہیں نہ کہیں اس کو مورٹیلٹی سے, مرنے سے سیو کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے فرسٹ ایڈ کا آپ نے ذکر کیا کہ اس بلڈنگ میں اگر آپ نہیں وہ سامان لے سکتے تو ساتھ والی بلڈنگ سے لے لیا جائے, لیکن ہماری یہاں پہ بہت ٹرینڈ ریسکیو کی ٹیمیں ہیں اور فرسٹ ایڈ اور رسپونڈ بھی ان کا 5 منٹ to 8 منٹ میں ہوتا ہے. تو آپ کے اندازے کے مطابق جو وہ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, اور کتنی جلدی ہاسپٹل میں منتقل کر دینا چاہیے ایسے پیشنٹس کو, کیونکہ برن یونٹ جو ہیں وہ لاہور کے تمام جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر موجود نہیں ہیں. بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا یہ کہ ریسکیو جو ٹیم ہے, اگر میں پنجاب کی بات کروں تو نو ڈاؤٹ ان کے پاس امیڈیٹلی برن کا, امیڈیٹلی کسی بھی حادثے سے کیور کا بہت اچھا سامان موجود ہے. میرا لائک پرسنلی میں نہیں کہوں گی بٹ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے پاس بہت اچھی چیزیں اور وہ بڑا تیزی کے ساتھ اس کو کور کرتے ہیں. سو وہ امیڈیٹ کیئر از آلسو گڈ, وہ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. وہی فرسٹ ایڈ جو ہم کسی ہاسپٹل بلڈنگ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بالکل ان کے پاس ہوتی ہے. اگر وہ ریسکیو ٹیمز جائے جو بھی وقوع ہے اس پہ موجود ہیں اور وہ اس کو بالکل کور کر سکتی ہیں, ان کے پاس ٹھیک ہوتا ہے سامان. میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں, رائٹ. دوسرے نمبر پر کتنی جلدی شفٹ کر دینا چاہیے ہاسپٹل میں, دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. برنز کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک سپرفیشل سا برن ہوتا ہے, فرسٹ ڈگری برن 4 طرح کے ہوتے ہیں, رائٹ.
اس میں جو سپرفیشل برن ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں اگر ہمیں کسی چیز سے بھی برن ہو جاتا ہے, کسی اسٹیم سے ہو گیا, کوئی چولہے میں ہاتھ لگ گیا, تو سپرفیشلی ہماری اسکن کی جو لیئر ہوتی ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے, ہمیں تھوڑی سی جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے. دس از فرسٹ ڈگری برن, رائٹ. اس کے لیے آپ گھر میں ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, بٹ وہ ٹریٹمنٹ پلیز ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے, کوکونٹ آئل بھی نہیں ہے. اپنے طور پہ خود سے ان ایکسپیریمنٹس کو نہ کریں گھر کے اندر, کیونکہ یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں. اس طرح کی کوئی بھی چیز گریسی آپ لگاتے ہیں, کوکونٹ, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹوٹکاز ہیں جو گھروں میں چلے آ رہے ہیں لمبے عرصے سے, کہ جی ناریل کا تیل لگا دیں, ٹوتھ پیسٹ لگا دیں, اس سے برن والی جگہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ آپ خود اپنے برن کو خراب کر رہے ہیں, رائٹ. اس کے لیے بھی میں بتا دیتی ہوں کہ آپ کو امیڈیٹ کیا کرنا چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ جو برن آتا ہے اس میں آپ کی اسکن کی سپرفیشل لیئر جلتی ہے, پلس جو اسکن کے نیچے والی سیکنڈ لیئر ہوتی ہے ہماری ڈرمس, اس کا بھی کچھ پارٹ جل جاتا ہے. اسے ہم سیکنڈ ڈگری میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے عام انسان کے لیے, کہ نہ صرف وہ والی اسکن پر آپ کو چھالے پڑ جاتے ہیں, آولے جسے ہم کہتے ہیں, بلکہ اس میں درد کی سیویرٹی ذرا زیادہ ہوتی ہے. وہ سیکنڈ ڈگری برن ہوتا ہے. فرسٹ ڈگری برن کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈ ڈگری برن کے لیے آپ اگر فرسٹ ایڈ گھر میں لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ ہاسپٹل جائیں, یہ بہتر ہے آپ کے لیے, اور جتنا جلدی ہو چلے جائیں آپ کے لیے اچھا ہے. تھرڈ ڈگری برن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن کی سپرفیشل لیئر, آپ کی ڈرمس, آپ کی ایپیڈرمس, سیکنڈ لیئر یعنی کہ, اور کچھ حصہ آپ کے فیٹ کا بھی انوالو ہو جاتا ہے. اگر میڈیکلی دیکھا جائے تو ہمارے لیے یہ تینوں ڈگریز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, بیکاز تھرڈ ڈگری برن کے بعد ایمرجنسی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. فورتھ ڈگری برن کا مطلب یہ کہ اسکن تو تباہ ہوئی ہے, پوری اسکن انوالو ہوئی ہے, اس کے ساتھ نیچے والی جو لیئرز ہیں اس میں فیٹ, آپ کا مسل, آپ کی بونز, آپ کی جوائنٹس بھی شامل ہو گئے ہیں, جس کے بعد مورٹیلٹی یعنی کہ مرنے والا جو ریشو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. سو سیکنڈ ڈگری کے بعد یہ اسپتال جانا چاہیے, اور سیکنڈ ڈگری کے بعد ہی یہ کیٹیگری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسپتال چلے جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو جو بھی ایریا انوالو ہوا ہے کب اس میں نشان پڑنے کے چانسز کم سے کم ہو جائے, ایون دو اگر سیکنڈ ڈگری برن بھی ہے تو. سو دس از دا کیٹیگری. کرنا کیا چاہیے, گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گھر میں کرنے کے لیے سب سے امیڈیٹ یہ کہ ہر گھر میں, اس میں ایک سوال ایڈ کر لیجئے گا کہ ہم نے اس سے پہلے بات کی کمرشل بلڈنگز کی, جو کمرشل عمارتیں ہیں وہاں پہ آگ لگتی ہے تو کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. گھروں میں بھی ایسا واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آج کل چونکہ سردی آپ نے ذکر کیا, سردی کی وجہ سے لوگ ہیٹر چلاتے ہیں, یا شارٹ سرکٹ ہو گیا, یا کسی وجہ سے بھی آگ لگ جاتی ہے. گھر میں جو خواتین موجود ہوتی ہیں پلیز ان کے لیے بھی بتائیے کہ آگ اگر زیادہ ہو تو انہیں انیشلی کیا کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں پر تو حفاظتی انتظامات کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کسی بھی گھر میں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ایسے ہی. دیکھیں جو انہی کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ آگ لگ گئی ہے, سب سے پہلے تو نکلیں اس جگہ سے باہر, آپ سب کچھ چھوڑ دیں. انسانی جان سب سے قیمتی ہے جس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے نا. آپ سب کچھ چھوڑ دیں, پورا سامان بھی جل رہا ہے, آپ کو کوئی کیئر نہیں, آپ اپنے بچے, گھر کے جو بھی لوگ ہیں جو انسانی زندگی انہیں لے کے اس جگہ سے باہر نکل جائیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ باہر نکلتے بھی آپ کو لیا کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, بس جل گیا, ٹھیک ہے, ایک حصہ ہے, اور آپ کی باڈی کا کوئی حصہ انفارچونیٹلی برن ہو گیا ہے, گھر میں کیا کریں گی آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ جو نارمل ٹیپ واٹر ہوتا ہے, میں کولڈ واٹر کی بات نہیں کر رہی, جو آئس واٹر ہے اس کی بات نہیں کر رہی, نارملی جو گھر میں نلوں میں پانی آ رہا ہوتا ہے اس پانی سے جو بھی فار سپوز ہاتھ چلائے, آپ نے اس پانی سے اپنے اس ایریا کو واش کرنا ہے. حالانکہ یہ بھی ایک مت ہے کہ جی آپ نے پانی نہیں لگانا اس جگہ کو جو جگہ جل جاتی ہے, ورنہ نشان نہیں جائے گا یا چھالے پڑ جائیں گے. یہ بھی ایک مت ہے, اسے ختم کرنے اپنے دماغ سے. جب بھی کبھی ایسا کوئی ایونٹ انفارچونیٹ ہو جاتا ہے, آپ نے سادے پانی سے اس ایریا کو کنٹینیوسلی واش کرنا ہے, کم از کم 10 سے 15 منٹ, اور اس کے بعد جب وہ واش کر سکے, اور اگر دوسرے نمبر پہ قریب میں کوئی میڈیکل اسٹور ہے اویلیبل تو نارمل سیلائن کی بوٹل آتی ہیں جو ڈرپس لگتی ہیں, عام اویلیبل ہوتی ہیں, امیڈیٹلی وہ بوٹل منگوائیں, اس میں سوراخ کریں اور اس ایریا کو اس پہ ڈالے جائیں کنٹینیوسلی. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے زخم سے جتنے بھی جرمز ہیں, جتنا بھی وہ ڈیڈ مٹیریل ہے اسے ریموو کر رہے ہیں. آپ اسے موقع نہیں دے رہے کہ وہ آپ کی نیچے والی اسکن کو بھی خراب کرے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ کرنے کے بعد آپ نے امیڈیٹلی, انڈا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے, اسے توڑیں, بیکاز یہ میڈیکلی پروون ہے, یہ میں کوئی ٹوٹکا نہیں بتا رہی. لائک ہماری جو فٹز پیٹرک بک ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, خاص طور پہ اگر آپ کو ایسڈ برن ہوتا ہے تو آپ نے انڈے کو توڑنا ہے, اس کی زردی الگ کر دینی ہے, جو وائٹ والا پورشن ہوتا ہے وہ اس برن والے ایریا پہ لگائیں, اور کنٹینیوسلی لگائے جائیں. 3-4 انڈے توڑ کے اور اس پہ لگائیں. آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو بعد میں
کبھی نشان کے لیے، یعنی کہ اگر باقی چیزوں سے نشان پڑنے کے چانسز 70% ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا نشان 90% یہ شورٹی ہوتی ہے کہ نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، بعد میں ریکوری کے بعد. ایک یہ امیڈیٹ کیئر ہے، اس سے بھی آپ کافی حد تک اس کو پریونٹ کر لیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نارمل اسٹرائل گاز گھر میں نہیں موجود ہوتا، لیکن ہر بندے کے پریمیسز میں قریب و جوار میں کوئی نہ کوئی میڈیکل سٹور ہوتا ہے. ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے آپ نے وہ اسٹرائل گاز منگوانے ہیں. گاز نارملی گاز کا پیکٹ ہوتا ہے، وہ اس جگہ پہ پھر رکھ لینا ہے انڈا لگانے کے بعد، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ انڈا بھی موجود نہیں ہے تو نارمل گھروں میں یہ جو وائٹ پیٹرولیم جیلی ہوتی ہے یہ موجود ہوتی ہے. آپ نے واش کرنے کے بعد اسے پیٹرولیم جیلی سے کور کر دیں، ٹھیک ہے، اور پھر امیڈیٹلی کوشش کریں کہ ڈاکٹر تک چلے جائیں. پھر وہ اپنی فرسٹ ایڈ اسٹارٹ کر دیں گے، کیونکہ بیسکلی اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا فرسٹ ڈگری برن ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ سپرفیشل سا برن ہے، صرف آپ کو ریڈنس ہو رہی ہے اور اس طرح سے کچھ ہے، تو آپ یہ سارے پریکاشنز جو میں نے بتائے وہ کیجئے. اس کے ساتھ کوئی بھی اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہوتی ہیں، پالیفیکس، فیوسیڈک ایسڈ، اس طرح کی کوئی بھی کریمز ہمارے گھروں میں زخم کے لیے رکھی ہوتی ہیں، رائٹ، اسے آپ اپلائی کیجئے اور کوئی بھی نارمل سا پین کلر کھا لیجئے. دس از دا لائک ایسی ٹریٹمنٹ جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں ایک سوال ہے کہ حکومتوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آگ سردیوں میں زیادہ لگتی ہے، پھر بہت زیادہ گرمی ہو تو تب لگتی ہے، تو ہاسپٹل میں جائیں تو تھوڑا ایشو ہوتا ہے پیشنٹس کے لیے، اور کچھ عرصہ بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ 30% سے زیادہ تھا تو ڈاکٹر موقف اپنا دیتے ہیں کہ جی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو گورنمنٹ کو کیا ایڈوائز کریں گی، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو؟ دیکھیے، گورنمنٹ کو بالکل انیشیل اسٹیپس ہی لینے چاہیے. سب سے پہلے تو کہ ہر ایسی بلڈنگ جہاں پر انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ورکنگ بلڈنگ ایسی ہے، یعنی کہ کمرشل ایریاز ہیں، ہر بلڈنگ کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. 6 منتھلی کریں، ایئرلی کریں. ڈیفینیٹلی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پہلی بات، جس کی وہ بلڈنگ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے، بٹ اگر وہ نیگلیجنس کر رہا ہے تو اوور آل ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی. آپ نے یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ اس طرح کے جو ایونٹ ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں. اگر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہیں تو ایسا کیا ہے وہاں پر کہ جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ کے چانسز زیادہ ہو گئے. آپ نے یہ چیز دیکھیں گورنمنٹ دیکھ سکتی ہے، کیونکہ جس نے بنایا ہے نا اسے اگر کم پیسے میں کوئی چیز لگ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو اوائڈ کرے گا کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. وہ کوئی ونس ان اے بلو مون کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ضروری تو نہیں ہماری بلڈنگ میں ہو، بٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بلڈنگ آپ کی ہی ہو. تو آپ نے اگر وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھنے تو گورنمنٹ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. ایئرلی ہر ایسی بلڈنگ کا ضرور مشاہدہ انہیں کرنا چاہیے، ان کی ایگزامینیشن کرنی چاہیے، فائر ایکسٹنگوشرز کا خیال رکھنا چاہیے. جتنی بھی نئی بلڈنگز ہیں، جیسے لاہور والا جو انڈیگو والا واقعہ ہے، اس میں آپ دیکھیں وہ ایک ریسنٹ بنی ہوئی بلڈنگ ہے، رائٹ، ود ان لائک میں اسے کہوں کہ 5-6 ایئرز میں بنی ہے وہ. اس میں تو بہت اچھی ایویکیوشن ہونی چاہیے تھی، اس میں بہت اچھے فائر ایکسٹنگوشرز لگے ہونے چاہیے تھے، بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں تھا. تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، نمبر 1. پھر اس کے بعد اگر ہم ہاسپٹلس کی باری آتی ہے تو ہر ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ہی برن وارڈز ہونے چاہیے، کیونکہ برن خود ایک بہت بڑی ایمرجنسی ہے. اور برن کی وجہ سے اگر امیڈیٹلی پیشنٹ ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پاتا تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ 2nd-3rd ڈگری برن کے اندر ہی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ناظرین، یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا. کئی منزلوں پر محیط اس بڑی عمارت میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ریسکیو ٹیمیں اور رفائی اداروں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جو اپنی جان بچانے کی بجائے دوسروں کی جان کو قیمتی سمجھتا رہا. وہ رہنمائی کرتا رہا، لوگوں کو باہر نکالتا رہا، موت کے سامنے ڈٹا رہا اور آخرکار اپنی جان قربان کر دی. کیا ہم اسے شہید نہ کہیں جس طرح اس نوجوان کا باپ اسے شہید کہتا ہے؟ حکومت اور متعلقہ اداروں کو بھی چاہیے کہ اس باہمت نوجوان کے لواحقین کے لیے کسی خصوصی اعزاز کا اعلان کریں.
یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں تھا, یہ بہادری کی علامت تھا. اس کے والد جو محکمہ پولیس میں ایک کانسٹیبل ہیں نے اپنے بیٹے کے لیے کئی خواب سجائے تھے. خواب کہ وہ ہمیشہ مسکراتا رہے, کامیاب ہو, لیکن تقدیر نے وہ خواب توڑ دیے. اب انصاف کی امید باقی ہے. یہ خاندان چاہتا ہے کہ ان کے بیٹے کی قربانی کو یاد رکھا جائے اور ایسے حادثات کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. ناظرین, یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے. اگر ادارے اپنی غفلت چھپاتے رہے, اگر بڑے سرمایہ کار اپنی عمارتوں میں حفاظتی انتظامات نہ کرتے رہے, تو ایسے حادثے بار بار ہوں گے. ہمیں سخت قوانین, سخت احتساب اور حقیقی انصاف کی ضرورت ہے. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.